अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। थोड़ी सी मुख्तलिफ वीडियो लेके आपके साथ आया हूँ। डेली वीडियो तो आप लोग देख चुके होंगे, मगर हम बात करेंगे जो मौजूदा हालात हैं उसके हवाले से कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे मैनेज करेंगे और हमें मज़ीद क्या क्या कुछ करना होगा। आप लोग जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए एडिक्टिव होते हैं ट्रेडिंग के लिए। तो मैं उनको मना नहीं करता, ट्रेडिंग हो सकती है, मगर ज़िद और बहस नहीं होनी चाहिए कि अगर PSX में अपॉर्चुनिटी नहीं है तो हम कहीं और ट्रेड कर सकते हैं। कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, कोई और ट्रेडिंग हो सकती है, कोई और बिजनेस हो सकता है। जिस तरह वॉलेटाइल सिचुएशन में आजकल क्रूड ऑयल, नैस्डैक, सिल्वर, गोल्ड वगैरह में ट्रेडिंग अच्छी हो रही है, तो कुछ भी किया जा सकता है। इस हवाले से आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं और हमसे मशवरा भी कर सकते हैं। अच्छा जनाब, ये वीडियो है कि पाकिस्तान की जो मईशत है उसको मुतासर करने वाले अवामिल क्या हो सकते हैं आने वाले महीनों में, दिनों में। हम तो अभी सिर्फ चंद ही दिन देखें, 2 हफ्ते देखे हमने जंग के अभी तक, और 2 हफ्ते में मैं आपको डेली वीडियो में बता चुका हूँ कि 23,000 पॉइंट मार्केट गिरा चुकी है और टोटल हम हाई से 40,000 पॉइंट शायद नीचे आए। तो ये तमाम चीज़ों को हम इसमें अहाता करेंगे इसका। तो सब में पहले चलते हैं अपनी स्लाइड पे। वॉर्स जो हैं लड़ी नहीं जाती सिर्फ जंगी मैदानों में। इनफैक्ट अगर हम समझें इस बात को कि जो जंगों की सही तौर पे जो खमियाजा भुगतना पड़ता है वो मईशतों को भुगतना पड़ता है, शदीद किस्म की गुर्बत जन्म लेती है, और किसी एक जंग को जनरेशन जो होती हैं वो बर्दाश्त करती हैं। यानी कि आने वाली जो जनरेशन्स होती हैं उस पर भी उनका इम्पैक्ट आता है, और इससे इंसानी जानों का ज़िया भी होता है यकीनन, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, मेंटल डिस्टर्बेंस और बहुत सारे मामलात होते हैं। कोलैप्स हो जाती है ज़िंदगी, और जो इतने अरसे में हम बड़ी टेक्नोलॉजी और साइंस की तरक्कियां करते हैं, हम फिर दोबारा पत्थरों के दौर की तरफ चले जाते हैं। तो ये बात बड़ी समझने वाली है। अगली स्लाइड पे चलता हूँ। इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ मैंने आपको वो नक्शा दिखाया है जिसमें ये जंग दरअसल हो रही है। एक कोने में इसराइल है, वो वहाँ से उड़ के आके ईरान पे हमला करता है, उसकी मदद US करता है। और ईरान जो है एक काफ़ी बड़ा मुल्क और एक मजबूत नेशन होने के बावजूद तन्हा इनका मुकाबला कर रहा है। इस बात को समझना है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बहुत तेज़ी से बढ़ भी रहा है और फैल भी रहा है। ईरान की स्ट्रेटजी जो हमें नज़र आ रही है वो ये है कि इस जंग को तोल देने की कोशिश की जाए, गो के उसके लिए भी बहुत ख़तरनाक है। मगर हम ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि ईरान ने इराक के साथ जो जंग लड़ी है उसमें जो टाइम उसने लिया था, उसमें बड़ी शदीद बमबारियाँ चारों तरफ से ईरान पर होती रहीं उसके शहरी इलाकों में, मगर बड़ी साबित ख़दमी से वो जंग इतने लंबे अरसे के लिए लड़ी। तो वो पोटेंशियल उस कौम में पाया जाता है और वो सोच उनमें है, और शायद वो उसकी तैयारी कर रहे थे बहुत अरसे से। और मुझे ये भी लगता है कि उनकी अव्वलीन ख्वाहिश ये है कि किसी तरीके से बूट्स ऑन ग्राउंड हो, और उनकी जंगी स्ट्रेटजी भी आप देख सकते हैं। जिस तरह अफगानिस्तान में तालिबान छुप छुप के लड़ते रहे, इसी तरह ईरान के पास ना एयरफोर्स, ना कोई ख़ास नेवी, और ना ही वो बूट्स ऑन ग्राउंड लेके सामने आ रहे हैं। टोटल जंग मलेशिया, ड्रोन्स और मिसाइल्स की है, सिर्फ मिसाइल्स और मिसाइल्स की डिस्ट्रीब्यूशन, और जो समंदरों में जो ड्रोन वो लेके जा रहे हैं, कश्ती नुमा ड्रोन, और इन तमाम चीज़ों को, ये दुनिया की जंगों में बड़ी तब्दीली आ गई है। हमने ये पाकिस्तान इंडिया में भी देखा, यूक्रेन और रशिया के साथ भी देख रहे हैं, तो ये अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जिस तरह हो रहा है उसमें बड़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। तो अब जो उन्होंने एनर्जी राउट्स को बंद किया है वो बहुत बड़ा एक मसला पैदा हो रहा है, और मैंने वो जगह दिखाई है जहां ऑयल आप देख रहे हैं बहता हुआ जा रहा है, उस जगह को वो बंद करने की कोशिश यकीनन करेंगे। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑयल का, अगर ये मुतासर होगा तो ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी, और फिर इसके जो शॉक्स हैं वो दुनिया भर की मईशतों को सहने होंगे। हिस्टोरिकली आपको याद दिला दूं कि 19 मुझे ईयर याद नहीं आ रहा सही मानों में, मगर एक जंग हुई थी मिडिल ईस्ट में, जब इजिप्ट ने और एक मुल्क शाम ने जब इसराइल पे अटैक किया था, तो 5 से 6 महीने के लिए सऊदी अरब ने ऑयल की सप्लाई बंद की थी। तो वो जो टाइम था उसमें क्या कुछ हुआ था
اس کے بعد دنیا میں بہت سے ملکوں نے اپنی جو ذخیرہ تھا آئل کا وہ بڑھایا تھا، 3 سے 6 مہینے تک لے گئے تھے، کچھ کا 3 مہینے اور کچھ کا 6 مہینے. پاکستان کا تو مشکل سے 1 مہینے کا ہے. تو اگر یہ جنگ اس رینج سے باہر نکلے گی تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو یہ بڑے مسائل ہیں، اور جو اس میں بالکل پرامن لوگ بیٹھے ہیں، جیسے جاپان کی بات کر لیں تو جاپان کو بہت تکلیف ہوگی، کیونکہ جاپان کی تو انڈسٹری بیٹھ جائے گی. چائنا اس کی میجر سپلائی یہاں سے آتی ہے، مگر چائنا کے پاس راستے تو ہیں دوسرے، مگر آئل مہنگا ہوگا. اور پھر بہرحال بہت سارے معاملات گلوبل اکانومی کے لیے پتہ نہیں، مجھے فگرز صحیح یاد نہیں رہتی، کوئی $2 ٹریلین کا نقصان جو ہے وہ ابھی تک امریکی اسٹاک مارکیٹ میں ہو چکا ہے. تو پاکستان کی جو معاشی حالت ہے یہ اندرونی اور بیرونی عناصر سے متاثر ہوتی ہے. تو جب دنیا کی معیشتوں میں یہ مسئلہ ہوگا تو پاکستان کی معیشت جو کہ ایک بیمار معیشت ہے وہ کہاں سے اس کو سروائیو کر سکتی ہے، جو کہ بیرونی جو قرضے ہوتے ہیں، روپے کی کمزوری اور مہنگائی کے دباؤ اور بہت سے عدم توازن کو لے کے جی رہی ہوتی ہے، تو وہ کہاں سے اس کو سروائیو کر سکے گی، یہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی. تو یہ پاکستان کی اکانومی کے جو اثرات ہیں اس کو سمجھنے کی ہمیں بہت شدید ضرورت ہے کہ ہمارے معاملات کیا ہوں گے، امپیکٹ آن اوور اکانومی کیا ہوگی، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جنگ کس خطے میں ہو رہی ہے اور پاکستان کہاں ہے. میں نے نقشے میں دکھانے کی کوشش کی ہے. اور اس کے بعد پھر چونکہ اگر ہم دیکھیں تو ہم ایک زبردست ٹوٹل امپورٹ بیس ہے آئل پہ، ٹھیک ہے جی. جو پاکستان کا اکنامک آؤٹ لک ہے وہ بہت سینسیٹیو ہو جائے گا، ایکسٹرنل انفلوز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. کیونکہ اگر آپ سمجھیں تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو پاکستان کی جو ایکسٹرنل انفلوز ہیں، ابھی آپ کو پتہ ہے کہ جو وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل جو سعودی عرب گئے اس میں پہلا نقطہ یہ تھا کہ بھائی اسٹیٹ بینک میں کچھ پیسے رکھ دو. تو اگر یہ سب نہیں ہوگا تو کہاں پہنچیں گے ہم، آئل کیسے خرید پائیں گے؟ آئل کے لیے ہم نے کچھ مراحت لینے کی کوشش کی ہے سعودی عرب سے. تو بہت ساری چیزیں ہیں، تو یہ ہماری معیشت کے لیے بہت خطرناک ہوگا. ہم کو اس کی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی جو فائنینشیل اسٹیبلٹی ہے وہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے، ڈیلیکیٹ ہے، اور ہمیں بیلنس یہ قائم رکھنا پڑے گا کہ کرنسی اسٹیبلٹی کا، انفلیشن کا، فورن ایکسچینج انفلوز کا. اب اس میں اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں تو یہ ریمیٹنسز کی بات کر لیتے ہیں. ہماری بہت بڑی لیبر فورس اس پورے خطے میں پھیلی ہوئی ہے. اگر میں دیکھوں بحرین، قطر، UAE، سعودی عربیہ، کویت، عمان، مسقط، قطر. اب ان ملکوں میں ہم جو ڈالر ہمارے پاس آتا ہے وہ سب میں زیادہ تو اس سے آتا ہے، حالانکہ موجودہ جو اپوزیشن ہے پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے کئی ایسی ڈرلز کی جس میں فورن ایکسچینج کو روکنے کی کوشش کی کہ ہماری طرف آئے، مگر وہ پھر بھی برقرار رہا اور بڑھتا ہی رہا. اس کی وجہ یہ لوگ تھے، یہ وہ مزدور طبقہ تھا، اسکلڈ فورس تھی، جن کی وجہ سے ہمارا کوئی، جو لوگ ہمارے امریکہ، UK اور وہاں ہوتے ہیں وہ کوئی اتنے پیسے نہیں بیچتے جتنے یہ لوگ بیچتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ اپنی فیملیز کو یہاں پاکستان میں رکھے ہوئے ہیں. تو سب میں زیادہ ریمیٹنسز ہمیں یہاں سے آتی ہے. تو اگر یہ اوورسیز ریمیٹنسز، ان کی اگر جابیں خطرے میں پڑ گئی، جو UAE کی حالت ہے، جو قطر، سعودی عرب، بحرین، عمان کی حالت ہے، ان کی کمپنیاں بند ہوں گی، اگر وہ ورک فرام ہوم پہ جائیں گی تو ان مزدوروں کا کیا ہوگا؟ ان کی تو نوکریاں جائیں گی. تو سب میں پہلے تو وہ ان کو نکالیں گے تو یہ واپس آئیں گے، تو فورن ریزرو کہاں جائے گا؟ تو یہ جو انفلوز کا ہمارے پاس سلو ڈاؤن ہوگا یا رکنا ہوگا گلف کنٹریز سے، یہ ہماری معیشت پہ کتنا بڑا دباؤ ہوگا اس کا تصور کیجیے آپ. پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم روپے کی قدر پہ. جو ڈالر روپی پیرٹی ہے اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ دیکھیے، امریکی ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر جو ہے ہماری ملکی معیشت کے استحکام کا ایک اہم پیمانہ سمجھی جاتی ہے. روپیہ کمزور ہوتا ہے تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، مہنگائی میں شدید اضافہ ہو جاتا ہے. مطلب میں مثال دوں کہ مجھے اگر 10 روپے 20 روپے پیٹرول پہ بڑھتے ہیں تو ہر آدمی پیسوں میں اس کا 10 گنا اضافہ کر دیتا ہے. مطلب وہ کہتا ہے کہ میں تو سپلائی لے کے موٹر سائیکل پر آیا، رکشہ پر آیا، ٹرک پر آیا، چاہے وہ پر KG اضافہ نومنل ہو مگر وہ روپوں میں کر دیا جاتا ہے.
تو اس کا بہت بڑا فرق پڑتا ہے ڈالر روپی پیرٹی کا. اور پھر ہم امپورٹ بیس کنٹری ہے, مشینریاں ہم امپورٹ کرتے ہیں, کیمیکل ہم امپورٹ کرتے ہیں, اور ہم کیا کچھ دوائیں ہم امپورٹ کرتے ہیں, ہمارا کتنا را مٹیریل امپورٹ ہوتا ہے. تو ان تمام چیزوں کا اثر فنش پروڈکٹ پہ آ جاتا ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا ہوگا. پھر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اس کا کتنا اثر پڑے گا یہ آپ سمجھ سکتے ہیں. صرف اگر کچھ فرق جن کو فائدہ ملتا ہے, جو لوگ مارجن پہ کام کرتے ہیں, جو اسٹاک کی کمپنیاں, ان کے مارجن میں اضافہ ہو جاتا ہے, ادروائز زیادہ تر تو نقصان ہی ہوتا ہے. اس کے بعد چلتے ہیں جناب ہم انٹرسٹ ریٹ آؤٹ لک پہ. اب شرح منافع جو ہے اسٹیٹ بینک کی جو پالیسی ہے اس کا معاملہ بہت اہم ہوگا, اور یقیناً یہ بات پریڈکٹ کی جا رہی ہے کہ جو اسٹیٹ بینک ہے وہ شرح سود کو بڑھا سکتی ہے. ظاہری بات ہے, سیونگز کو بڑھانے کے لیے, ایکسپینڈیچرز کو کم کرنے کے لیے. اکنامکس کا ایک یہی رول ہمیں پتہ ہے, ہمارے جو معیشت دان ہیں ان کو ایک یہی رول کا پتہ ہے, تو وہ اسی کا استعمال کرتے ہیں. یہی ایک ٹول ہے ان کے پاس. اگر وہ اس ٹول کا استعمال کرتے ہیں اور مالیاتی جو کمیٹی ہے اگر وہ اس حکمت عملی کی طرف جاتی ہے تو معاشی سرگرمیوں میں رکاوٹیں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی. پہلے ہی کون سی اچھی چل رہی ہیں, تھوڑی سی کچھ بہتری پچھلے 1.5-2 سال میں آئی تھی, اس میں حکومت کی گورننس کا اتنا ہاتھ شاید نہیں تھا, مگر لوگوں نے, کیونکہ مارکیٹ اتنا باٹم آؤٹ کر گئی تھی, معیشت اتنا باٹم آؤٹ کر گئی تھی کہ تھوڑا سا کیش فلو میں بہتری آئی تھی, جس سے معیشت کے کچھ نمبرز بہتر ہوتے ہوئے نظر آئے تھے. وہ اب انٹرسٹ آؤٹ لک کے بعد پھر بربادی کی طرف جا سکتے ہیں. اگر شرح منافع بڑھا دیا جاتا ہے تو قرضہ لینا مہنگا ہو جائے گا, کاروباری سرگرمیاں سست پڑ جائیں گی, تو معاشی ترقی کا پہیہ نہ صرف مطلب یہ کہنا کہ رفتار کم ہوگی, مجھے تو رکتا ہوا نظر آتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ جنگ 1 مہینے سے زیادہ چلی گئی تو پھر تو یہ رک جائے گا. تو مہنگائی کو قابو میں رکھنا میرے حساب سے اس انکمپیٹنٹ گورنمنٹ کے لیے ناممکن ہو جائے گا. اب چلتے ہیں ہم اپنی اگلی سلائیڈ کی طرف, جس میں آئل پرائسز اور انرجی کرائسس کی باتیں کر رہا ہوں. یہ تو سب میں اہم چیز ہے جو آج کل ہم روزانہ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. پاکستان ایک توانائی کو امپورٹ کرنے والا ملک ہے, ذرا انحصار اس کا تیل پر ہے. بچپن میں تو میں نے مطالعہ پاکستان میں پڑھا تھا کہ پتہ نہیں ہم مر جائیں گے مگر گیس ختم نہیں ہوگی, اور گیس ختم ہوگی تو سونا نکل آئے گا, تیل نکل آئے گا. مگر جناب ہر چیز تو امپورٹ ہو رہی ہے, بجلی بھی ہم امپورٹ کر کے تیل سے بنا رہے ہیں, اور اب ہم گیس دے نہیں پا رہے, LNG امپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ تمام امپورٹ اگر رکے گی تو کیا ہوگا؟ جب یہ خام تیل کی پرائس بڑھے گی تو اس کا جو رد عمل ہے وہ ہر جگہ پہ ہو رہا. مہنگی بجلی مہنگی ہوگی, گیس مہنگی ہوگی, اور اس کا امپیکٹ پھر باقی کھانے پینے کی ہر چیز پہ ہوگا. اب اس میں آ جائیں اگلی بات, حالانکہ تعلق تو اس کا بھی اسی سے ہے, آئل پرائسز سے, مگر میں اس کو تھوڑا سا الگ دکھا رہا ہوں کہ ڈیزل پرائسز کا ایگریکلچر امپیکٹ کیا ہے. ایگریکلچر امپیکٹ جو ہے, میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ پاکستان میں جو اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ہارویسٹنگ پیریڈ آ رہا ہے, ٹھیک ہے جی. تو پاکستان میں ڈیزل کا فصلوں کی کٹائی کے موسم میں ایک بہت بڑا کردار ہے. تو موسم ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, ہمیں موسم کے ساتھ موو کرنا پڑتا ہے. کسان کے لیے تو بارش, موسم اس کا کتنا اہم ہوتا ہے. تو اگر یہ ہم ٹریکٹرز کو ڈیزل پرووائڈ نہیں کر پائیں گے یا مہنگا ڈیزل پرووائڈ کریں گے تو یا کٹائی والی مشینیں, سوری فار دی, یہ پھر اگین ویکینڈ میں یہ کتوں کا شور ذرا رہتا ہے, معذرت چاہوں گا. تو ٹریکٹر کی جو کاسٹ ہے اور جو مشینیں کام کرتی ہیں ہارویسٹنگ میں, ان تمام زرعی مشینوں کا جو کاسٹ بڑھے گی, اس کی پھر اجناس کی ترسیل, یعنی ساری چیزوں کو لے کے ڈیزل جو ہے منڈی تک پہنچنے کے اخراجات کو بڑھا دے گی. اس کے بعد جو آڑتی ہوگا وہ پھر اپنا کٹ بڑھائے گا, پھر وہ اپنا کٹ بڑھا کے پھر وہ ریٹیلر تک پہنچائے گا. پھر ریٹیلر بھی, اب رمضان گزر گیا, گناہ دھل چکے ہوں گے, پھر وہ بھی ہاتھ صاف کرے گا. اور اس کے بعد غذائی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کہاں تک جائے گا, یہ اب ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اب اس کے بعد چلتے ہیں اگلی سلائیڈ پہ, جس میں ایکسپورٹ پرفارمنس پر بات کروں گا. ایکسپورٹ ظاہری بات ہے, سمندری راستے بند ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. ہوائی جہازوں کے بہت سارے راؤٹس بند ہو گئے, راؤٹس مہنگے ہو گئے کیونکہ جو سستے راؤٹس ہیں وہ جا نہیں پا رہے. اب ان کا کیا ہوگا یہ سوچنے کی ضرورت ہے. تو جناب اگر یہ راستے مہنگے ہو جائیں گے اور راستے بند ہو جائیں گے تو یقیناً, ویسے تو ایکسپورٹ کی ہمیں اتنی فکر اس لیے نہیں ہے کہ کچھ ٹیکسٹائل اور کچھ ایکسپورٹس تو ہماری ہیں جو کوئی بہت بڑا امپورٹنٹ رول تو نہیں پلے کرتی, مگر بہرحال اسٹاک مارکیٹ میں کچھ نہ کچھ ان کا, خاص طور پہ سیمنٹ ہے جیسے, اور
ٹیکسٹائل ہے اور فنش گارمنٹ ہے، یہ تمام چیزیں ایسی کچھ ہیں، مگر ٹیکسٹائل کا بہت سا را مٹیریل امپورٹ بھی ہوتا ہے، تو یہ بھی سوچنا ہے، تو سب میں زیادہ ہمیں امپورٹ سے لاس ہوگا، پھر اس کے بعد ایکسپورٹ پرفارمنس ہماری متاثر ہو جائے گی، تو یہ تمام چیزیں جو ہے ہمیں پرابلم پیدا کریں گی، اور پھر اس کا نتیجہ جو بائنگ پاور ہوتا ہے اس پر آ جائے گا، جب چیزیں مہنگی ہو جائیں گی، عید پہ جو خرید لیا اس کو خدا نہ خواستہ یہ ہماری آخری بائنگ نہ ہو، اس کے بعد ہم چیزوں کو اتنا خرید پائیں یا نہیں خرید پائیں، وہ معاملات بھی بڑے پریشان کن ہوں گے۔ اگر جنگ، میرے حساب سے اگر جنگ 1 مہینہ پورا کر کے آگے کا بتاتی ہے کہ نہیں معلوم کب بند ہوگی، تب پھر ڈیزاسٹر شروع ہو جائے گا، اور بدنصیبی سے ہمارے یہاں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے کوئی سسٹم موجود نہیں ہے، اس بات کو مت بھولیے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا آگے چلتے ہیں، اب ہم بات کریں گے ایکسٹرنل فائنانسنگ اینڈ IMF پروگرام۔ اچھا یہ بیرونی مالی تعاون کے بغیر تو ہم چل نہیں سکتے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو، ورلڈ بینک ہو یا IMF ہو، ہم تو اس کے بغیر اپنا بجٹ نہیں بنا سکتے۔ اب بجٹ کا ٹائم آنے لگتا ہے تو ان کی سختیاں شروع ہو جاتی ہیں، آپ کے علم میں ہوگا IMF نے پہلے ہی کہا ہے کہ جو بھی فرق آ رہا ہے وہ آگے عوام تک، دیکھیے IMF کو گالیاں دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اکثر میں لوگوں کو سنتا ہوں کہ ہم تو IMF کے غلام ہو گئے، فلاں ہو گئے، ذرا عقل سے سوچئے، ریشنل کا استعمال کیجئے کہ IMF ایک قرضہ دینے والا ہے، اگر ہم بھی کسی کو قرضہ دیں گے تو ہم اگر کسی غریب آدمی کو قرضہ نہیں دیتے، ڈونیشن دیتے ہیں، کہ ہمیں پتہ ہے کہ یار یہ بیچارہ واپس نہیں کر سکتا، تو یار جو دے سکتے ہو ڈونیٹ کر دو، تو ہم اپنی استطاعت کے مطابق اس کو ڈونیٹ کر دیتے ہیں۔ اگر ہمیں کسی کو قرضہ دینا ہو تو ہم یہ دیکھتے ہیں یہ واپس کر سکے گا یا نہیں، تو اسی طرح یہ جو لینڈرز ہوتے ہیں وہ جب قرضہ دیتے ہیں تو وہ پہلے پوچھتے ہیں کہ واپس کیسے کرو گے، تو ہم ان کو فیزیبلٹی دیتے ہیں کہ بھائی ہم یہ کریں گے، اور ہمارے پاس واپس کرنے کا کیا ہوتا ہے، ہم بتاتے ہیں کہ ہم عوام کو کیسے برباد کریں گے، ہم پاسپورٹ پہ پیسے بڑھائیں گے، شناختی کارڈ پہ بنائیں گے، برتھ اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ پہ پیسے بڑھائیں گے، یہ وہ چیزیں جس پہ عوام نہ کچھ بول سکے گی نہ سمجھ سکے گی، اور دبا کے بڑھائیں گے، ہم فائنز کریں گے، اس سے پروونشل گورنمنٹ کے خرچے پورے کریں گے اور ان کے مزے ہوں گے۔ تو اسی طریقے سے بجلی گیس پہ جو ٹیکسز بے انتہا پچھلے 10-20 سالوں میں بڑھے ہیں وہ IMF کی وجہ سے بڑھے، اس میں IMF کو میں کبھی الزام نہیں دوں گا، کیونکہ میں نیگوشیٹر کو دوں گا، میں پالیسی میکر کو دوں گا کہ تمہارے پاس کوئی عقل ہی نہیں ہے کہ تم کوئی دوسری پالیسی بنا سکو، تم سمجھ سکو اس کو، تو لہٰذا اس کو گالیاں دینا چھوڑ دیں، یہ سمجھیں کہ یہ مجبوری ہے۔ اب جناب جب ہم ان پر ڈپینڈنٹ ہیں تو اب ہم پیسے، جس طرح میں نے کہا سعودی عرب سے اب ہم پیسے مانگنے شروع کیے کہ بھائی اسٹیٹ بینک پہ لا کے کچھ پیسے رکھ دو، ٹھیک ہے۔ اب UAE کی جو حالت ہوئی ہے تو UAE سے تو کچھ اب سوچنا بھی نہیں کہ ان سے بات کر سکو گے، صرف سعودی عرب ہے جس سے ہم بات کر سکیں گے، اور تھوڑا بہت چین، اور چین صرف قرضہ دیتا ہے، چین تھوڑا سا اس معاملے میں تھوڑا سا، سعودی عرب میں تو پھر بھی کچھ نرم گوشہ ہوگا، مگر چین پیورلی بزنس اسٹائل میں پاکستان کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، یقیناً پاکستان کے ساتھ ایک اچھی محبت رکھتا ہے، یہ سب کچھ رکھتا ہے، مگر ملکوں میں کوئی محبت نہیں ہوتی، محبت رشتوں میں ہوتی ہے، ملکوں میں مفادات ہوتے ہیں، تو وہ اپنے مفادات کے اعتبار سے پاکستان کے ساتھ رہتا ہے۔ تو اب یہ کتنی نیگوسیشن کہاں تک پہنچتی ہے اور اس کا دباؤ کس طرح عام آدمی پہ آئے گا، یہ ہم کو دیکھنے کو ملے گا۔ تو ایکسٹرنل فائنینسنگ جو ہے یہ یقیناً ہمارے لیے بہت پریشان ہوگی۔ اب آ جاتے ہیں فزیکل ڈیفیسٹ اور پبلک ڈیٹ پہ۔ اب یہ کیا چیز ہے، حکومتی آمدنی اور اخراجات کا فرق۔ دیکھیے گورنمنٹ جو ہے بیلنسنگ ایکٹ کرتی ہے، کمائے 100 روپے اور خرچ کرتی ہے 200 روپے، اسی لیے IMF کی ضرورت پڑتی ہے۔ نہ اس نے ایکسپینڈیچر کم کرنے ہیں، نہ اس کی اتنی حیثیت ہے کہ وہ ریونیو بڑھانے پر بات کر سکے۔ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، ورنہ میں ریونیو بڑھانے پر ایک سیر حاصل گفتگو کر سکتا ہوں، حالانکہ میں کوئی اکانومسٹ نہیں ہوں، مگر ایک عام آدمی کے حساب سے بھی میرے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہے کہ ریونیو بڑھانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، مگر مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ہمارے معیشت دانوں کے ذہنوں میں یہ کیوں نہیں آتا۔ بہرحال یہ جو امبیلنس ہے ایکسپینڈیچر اور ریونیو کا، وہ یقینی طور پہ حکومت جس کو میں ایک انکمپیٹنٹ گورنمنٹ سمجھتا ہوں، وہ قطعی طور پہ اس فرق کو بیلنس نہیں کر سکتی۔ جنگ سے پہلے نہیں کر سکی تو جنگ کے بعد کیا کرے گی؟ آئی ڈونٹ بلیو، میرا نہیں خیال کہ ایسا ہو سکے گا۔ بہرحال پاکستان ان مسائل کا شکار طویل عرصے سے، میری تو خیر عمر گزر گئی، بوڑھا ہو گیا میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں مجھے پاکستان مشکل میں نظر آتا ہے۔
یہی اسٹیٹمنٹ سنی ہے میں نے، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب میں بچہ تھا تو اس وقت پی ٹی وی کے ایک ایوارڈ شو میں انور مقصود نے ایک لطیفہ سنایا تھا کہ پاکستان میں سب میں صاف جگہ جو ہوتی ہے وہ وزارت خزانہ کا وہ کمرہ ہوتی ہے جس میں خزانہ رکھا ہوتا ہے، کیونکہ آنے والی نئی حکومت ہمیشہ یہ بتاتا ہے کہ خزانہ تو خالی ہے۔ تو یہ تو میں اپنے بچپن سے سن رہا ہوں، تو میرے لیے نا اگر کوئی یہ باتیں کرے جذباتی کہ ایسا ہو جائے گا، وہ آ جائے تو یہ کر دے گا، یہ آ جائے تو وہ کر دے گا، سب آتے گئے اور چلے گئے، کسی نے کچھ نہیں کیا، صرف نعرے، نیریٹوز اور ٹرک کی بتیوں کے پیچھے قوم کو لگا کے رکھا۔ بہرحال پھر میں آپ کو اس کو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، حکومت اپنے آمدنی کے اخراجات میں کمی نہیں کرے گی۔ وہ ججوں کی تنخواہ کم نہیں کر سکتی، ججوں کا فیول کم نہیں کر سکتی، بیوروکریسی کا فیول نہیں کم کر سکتی، فوجی اسٹیبلشمنٹ کے اخراجات کم نہیں کر سکتی۔ کون سے اخراجات؟ میں ان کے ڈیفنس اخراجات کی بات نہیں کر رہا، اس کی تو ہمیں ضرورت ہے، ہمیں اسلحہ چاہیے، ہمیں بہت کچھ چاہیے، مگر اس کے علاوہ جو لیوش اور عیاشیاں ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ کسی بھی انسٹیٹیوشن کی عیاشی نہیں ختم ہو سکتی۔ ریسنٹلی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایف بی آر نے جو گاڑیاں خریدی تھی اس کے بعد کہا تھا کہ ہم جو ہے یہ گاڑیاں خریدیں گے تو ہم کلیکشن صحیح کر سکیں گے۔ یہ انہوں نے بکواس کی تھی کہ کلیکشن اس لیے نہیں ہو رہا کہ ہم لوگ صحیح کام نہیں کر پا رہے، تو انہوں نے 100 پتہ نہیں 150 کون سی گاڑی ہے ٹویٹا کی جو ایک گاڑی ہے آئی ڈونٹ نو نام، کرولا کے علاوہ ایک جو گاڑی ہے، تو وہ گاڑیاں 100-150 گاڑیاں کچھ خریدی تھی برانڈ نیو۔ اور ابھی ریسنٹ رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جو آئی ایم ایف نے کہا کہ ایف بی آر اپنا ہدف حاصل کرنے میں پھر ناکام ہو گئی، تو وہ گاڑیاں تو خرید لی، وہ تو گھروں پہ آ گئی، ٹھیک ہے جی۔ دوسری طرف اگر ہم بات کریں، ان تمام چیزوں کے باوجود جہازوں کی خریداری بھی ہو گئی، پنجاب گورنمنٹ نے کر لی، ٹھیک ہے نا، بسنت بھی منا لی۔ مطلب میں خلاف نہیں ہوں خوشیاں منانے کے، مگر بہرحال میں مطلب سوگوار خاندان اور بھوکے لوگوں کو دیکھنے کے بعد میرا دل تو ایسی خوشی منانے کو دل نہیں چاہے گا۔ میں کسی تہوار کے خلاف نہیں ہوں، نہ ہی میں یہ کہتا ہوں، مگر جہاز خریدنے پہ میں بہت دکھی ہوں۔ مجھے حیرت ہے، میں اس بات پہ بھی دکھی ہوں کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے جس طریقے سے اپنے بچے کی شادی کی ہے، اگر وہ چاہتی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت دیا ہوا ہے، اور یہ بچے کی دوسری شادی تھی، پہلی بھی نہیں تھی، ایک بار وہ کر چکی تھی، تو اگر وہ آرام سے بھی کر لیتی تو ایک میسج جا سکتا تھا۔ اور یہ لوگ جو لیڈرز ہوتے ہیں یہ انسپریشن ہوتی ہے عوام کے لیے، مگر چاہے جہاز خریدنا ہو، چاہے ان کے اخراجات ہو، کسی کا خرچہ کوئی کم نہیں ہوگا، پروٹوکولز کم نہیں ہوں گے۔ شہباز شریف صاحب بہت شکریہ، آپ کہتے ہیں کہ میں تنخواہ نہیں لیتا، نہیں لوں گا، 2 دن کی تنخواہ دے دوں گا، 4 دن کی تنخواہ وہ دے دے گا، اس سے سر کچھ نہیں ہوگا۔ وہ جو فلیٹ ہے نا، فلیٹ ایک گاڑی کا کر کے بتائیے مجھے، تب میں مانوں گا کہ ہاں کچھ خرچہ کم ہوگا۔ ہاں وہ 100 گاڑیاں بیچی ہے، ایک صاحب آئے تھے انہوں نے گاڑیاں بیچ دیے، کٹے بیچ دیے، اس کے بعد ہیلی کاپٹر میں گھومتے رہے۔ تو یہ جو ٹرک کی بتیاں ہیں وہ نہیں، آپ کو ریالٹی میں کچھ کرنا پڑے گا جو آپ نہیں کر سکتے، آپ نے کبھی نہیں کیا، اب بھی نہیں کریں گے۔ تو آسان لفظوں میں حکومت یہ امبیلنس برقرار رہے گا، اور میں کنکلوژن دوں گا آپ کو، اس کا بھی طریقہ دوں گا۔ اس میں وہ کیا کریں گے؟ ترقیاتی کام متاثر ہو جائیں گے، ترقیاتی کام متاثر ہوگا تو جو انفراسٹرکچر کا پہیہ رکے گا، چاہے وہ سیمنٹ ہو یا لیبر ہو یا نوکریاں ہو، اس پہ بھی اثر پڑے گا، تو پھر غربت اور بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ دوسری طرف اگر آپ چلے جائیں تو جب یہ جو ہم پہلے ہی صحت اور ایجوکیشن کا بجٹ زیرو، ہم صحت اور ایجوکیشن پہ جو آپ بجٹ دیکھتے ہیں یہ مت سمجھیے گا اتنے ارب ہم نے ایجوکیشن کے لیے وہ کیے، اتنے ہیلتھ کے لیے کیے، تو بھائی وہ ہیلتھ کی امپروومنٹ یا ایجوکیشن کی امپروومنٹ کے لیے نہیں ہوتے، وہ اس ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کی تنخواہوں کے لیے ہوتے، تو لہٰذا وہاں پر کٹوتی مزید ہوگی۔ ویسے گورنمنٹ اسکول مجھے بھی بچپن میں جتنے نظر آتے تھے اب تو نہیں آتے، تو مجھے نہیں معلوم اس میں کیا ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں آگے، اگلی ہماری جو سلائیڈ ہے وہ انفلیشن کے حوالے سے۔ سب میں اہم ترین چیز، انفلیشن وہ ایک ایسا چھپا ہوا بوجھ ہے جو ہر گھر کو برداشت کرنا ہے۔ یہ ایک میرے حساب سے ایک بوم شیل ہے جو پھٹنے والا ہے ہمارے سب کے اوپر، اس کے لیے آپ لوگ تیار ہو جائیں۔ دیکھیے یہ ایک بڑا ہی اہم اور مسئلہ ہے، یہ جس طرح ہم نے پیچھے ساری باتیں ڈسکس کی، اور کروڈ آئل کی اور فلاں، یہ تمام چیزیں آ کے وہ کیا تھا پالیسی ریٹ اور تمام چیزیں آ کے انفلیشن کو بڑھا دے گی۔ جب مہنگائی بڑھے گی، کھانا پینا بڑھے گا، تو فرسٹریشن بڑھے گی، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے خودکشیاں بڑھیں گی، چوری چکاری بڑھے گی، اور شہروں کے حالات برے ہوں گے، ایک دوسرے کو کاٹیں گے، پتہ نہیں کیا کریں گے۔ ابھی جب یہ سب کچھ نہیں ہوا تھا، جنگ نہیں تھی، تب یہ سب کچھ بہت سی جگہوں میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے غربت، تو آگے کیا ہوگا؟ تو یہ انفلیشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔
آگے چلتے ہیں اگلی سلائڈ پر. اس میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور پولیٹیکل اینڈ پالیسی کی اسٹیبلٹی کی بات کی ہے میں نے. یہاں میں نے 3 اہم لوگوں کی بات کی ہے. نمبر 1 ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی, دوسری انسٹیٹیوشنل سپورٹ, تیسری گڈ گورننس. کہنے کو تو یہ مذاق ہے کیونکہ سرمایہ کاروں کا اعتماد جو اکنامکس کو کیا کہتے ہیں, مطلب اکنامکس یہ کہتی ہے کہ اگر جمہوریت ترقی کرے گی, اگر عام آدمی ترقی کرے گا اور تو ملک میں اسٹیبلٹی آئے گی, معیشت ترقی کرے گی. ٹھیک ہے جی. سرمایہ کاروں کا اعتماد پڑے گا سیاسی استحکام سے. سیاسی استحکام اگر آپ میں سے کسی کو نظر آیا ہے پچھلے 25-50 سالوں میں تو مجھے بھی بتا دیجیے گا. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ مجھے بتائیے کہاں آیا ہے, کہاں دیکھا آپ نے. میں نے نہیں دیکھا. وہ تمام چیزیں اقتصادی پالیسیوں سے جڑی ہوئی ہیں. پھر کہتے ہیں کہ ہم ایگریمنٹ کر رہے ہیں, فلاں سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے. جب آپ انویسٹمنٹ نہیں کرتے تو باہر کا فورن انویسٹر کیوں انویسٹمنٹ کرے گا؟ فروری کے آؤٹ فلوز دیکھ لیجیے, صرف فروری کے مہینے کے آؤٹ فلوز. 2026 میں 2 مہینے میں جو آؤٹ فلو ہوا ہے صرف وہ نمبرز دیکھ لیجیے, آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. تو وہ جنگ سے پہلے 28 فروری کو جنگ شروع ہوئی ہے, جنوری فروری کے آؤٹ فلو دیکھ لیجیے کہ 2026 کے 2 مہینے میں کیا ہوا ہے, آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. غیر یقینی صورتحال, ٹھیک ہے, اور سرمایہ کاری غیر ملکی میرے حساب سے تو ہو نہیں رہی, مزید رک جائے گی. ان کو بھی اپنی پڑے گی نا. اب یو اے جو ہے اس کو تو اپنے لالے پڑے ہوئے, اس کے انویسٹر بھاگ رہے, تو وہ کسی کے لیے کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے نا. تو اس طرح گلف اسٹیٹ تو ہم سے بہت ریلیٹڈ ہے. تو پاکستان شدید سیاسی انتشار اس میں آلریڈی پایا جاتا ہے. وہ تو جنگ شروع ہو گئی, ورنہ روزانہ میڈیا پہ صرف احتجاج, ڈاکٹر, ہسپتال, عدالت, یہی سننے کو ملتا ہے. اور پھر یہ ہو گیا وہ ہو گیا, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. تو جب یہ سارا کچھ سیاسی انتشار پایا جاتا ہے اور انسٹیٹیوشن جو ہے, ہر انسٹیٹیوشن اپنا کام چھوڑ کے دوسرے کا کام کرتا ہوا مجھے نظر آتا ہے. آپ لوگوں کو اگر وہ اپنا کام کرتا ہوا نظر آتا ہے تو مجھے بتائیے گا. پاکستان کا ایک ادارہ ہے IB. میں اسلام آباد گیا تو وہاں پر میں نے ایک سوسائٹی دیکھی, گلبرگ گرین. تو میرے دوست کلائنٹ ہیں اور میرے بڑے قریبی دوست ہیں, تو وہ مجھے وہ دکھانے لے گئے. تو بہت بڑی ایک سوسائٹی ہے گلبرگ گرین, اسلام آباد میں, اسلام آباد ایکسپریس وے پہ. جب اس سوسائٹی میں گیا اور بہت بڑا علاقہ تھا, کافی دیر ہم دیکھتے رہے. تو پھر میرے دوست ہیں, ان کا تعلق IB سے تھا, تو ان سے میں نے پوچھا کہ اس میں آپ کے کتنے لوگوں کے مکان ہیں؟ تو بس اب چھوڑے, میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. تو پورے اسلام آباد میں, صرف اسلام آباد نہیں, کراچی, لاہور, ہر ادارہ ہاؤسنگ اسکیم میں بزی ہے, جبکہ اس کا کام تو نہیں تھا. چاہے وہ DHA کو لے لیں, وہاں سے لے کے DHA نے بنیاد ڈالی, پھر اس کے بعد ملک ریاض صاحب, اور اس کے بعد اب پورے ادارے. سول ایویشن کراچی میں ہاؤسنگ اسکیموں پہ کام کرتا ہے. خیر بہرحال پھر میں آؤٹ آف دی کانٹیکس جا رہا ہوں. تو جناب انسٹیٹیوشنل جو کام ہے کہیں بھی نہیں ہو رہا. سارے فوکس ہیں ہائیبریڈ نظام کے پیچھے, جو وہ چل رہا ہے اس کے حساب سے وہ کام کر رہے ہیں. ہر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. کون سا وہ, میں کس ملک کی بات کروں؟ جو دوسرے ملکوں کی عدلیہ ہوتی ہے, ہماری عدلیہ تو بہت اچھی ہے. جو دوسرے ملک کی عدلیہ ہوتی ہے وہ کہتی ہے ہم بڑے پاک باز ہیں, مگر وہ اپنے عدالت کے پینڈنگ کیسز تو آج تک سالو کر نہیں سکی. کئی شہروں میں وکیلوں نے ججوں کو مارا, اس پر تو وہ سزا دے نہیں سکے. عام آدمی کو کیا انصاف دیں گے وہ؟ ہمارے ملک کی عدلیہ تو بہت اچھی ہے, ہمارے ملک کے ادارے بہت اچھے ہیں. پھر آ جائیں آخری بات پہ, گورننس پہ, تو وہ میں کہہ چکا, مجھے اس میں مزید نہیں کہنا. ون ورڈ, انکمپیٹنٹ گورنمنٹ. ٹھیک ہے, ان کے اندر کوئی گورننس نہیں ہے. میں ان کی صرف ایک بات پہ تعریف کرتا ہوں, اور اس تعریف میں صرف شہباز شریف صاحب نہیں ہے, بلکہ اس میں عاصم منیر صاحب کا بھی بڑا ہاتھ ہے. فورن افیئرس پہ بہتر کام ہوا ہے. اب آ جاتے ہیں, بات تو یہ ہوگی, کہیں گے آپ کہ اتنے خالد صاحب نے نیگیٹو باتیں کر دی, تو کنکلوژن پہ بھی بات کر لیتے ہیں. کنکلوژن کیا ہے؟ دیکھیے, کنکلوژن ریالٹی ہے, ہمیں ریالٹی کو سمجھنا پڑے گا. معیشت پیچیدہ اور نازک ماحول میں کام کر رہی ہے. کرنسی کمزور ہوگی, بیرونی اور مالی امداد جو ہے وہ رک سکتی ہے, توانائی کی قیمتیں بڑھ سکتی ہے, حکومت انکمپیٹنٹ ہے, ان کا سمت جو ہے وہ اس کا کوئی تعین نہیں ہے. اب ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہوئے ہم کو یہ سمجھنا پڑے گا, مالیاتی منڈیوں میں اگر رجحان بیئرش ہوگا, مندی کا ہوگا, تو اس کا امپیکٹ ہمارے پاس آئے گا.
جغرافیائی کشیدگی, سیاسی کشیدگی اس کو مزید بڑھا رہی ہے, اس کی طوالت تمام چیزوں میں اضافہ کرے گی. اب ہم کیا کریں گے اس منظرنامے کو دیکھنے کے بعد؟ اس کی کمی کو پہ امیدیں کرنا, اللہ سے دعا تو مانگیں گے, مگر ہم یہ سوچ کے نہیں بیٹھ جائیں گے اللہ بہتر کرے گا. صرف اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ حکمت عملی بناؤ, بے شک بہتر حکمت عملی بنانے والا میں ہوں, یہ وہ اپنے بارے میں کہتا ہے, مگر حکمت عملی میں بنانی ہے. تو وہ ہم کیا کریں گے؟ ہم سب میں پہلا کام یہ کریں گے, ہم یہ بھول جائیں گے کہ یہ لوگ کچھ کریں گے. سب میں پہلا کام یہ کریں گے کہ ہم یہ بھول جائیں گے کہ حکومت ہمارے لیے کچھ کرے گی, ہمیں اپنے لیے کچھ کرنا پڑے گا. وہ کیسے ہوگا؟ جب کووڈ آیا تھا اس وقت بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ اپنے اوپر انویسٹ کرو. جب ڈیم فنڈ کی بات کی تھی, اس کا نام بھول گیا میں, چیف جسٹس کا, تو میں نے کہا تھا وہ ڈیم فنڈ نہیں ہے, وہ ڈیم فول بنا رہا ہے. تو بجائے ڈیم فنڈ میں پیسے انویسٹ کرنے کے یا ڈالنے کے, اپنے اوپر انویسٹ کرو. اس دور میں میں نے کہا تھا کہ اگر 1000 روپے بھی ہیں تو اسٹاک مارکیٹ میں ڈال دو. اس وقت میں نے کہا تھا 1,91,000 مارکیٹ گئی ہے آپ کے سامنے. ہم تو خیر بہت عرصہ پہلے ایگزٹ لے چکے, اگر نہیں سمجھ میں آئی تو اب دوبارہ سمجھا رہا ہوں کہ اب بھی سمجھ لیجئے. انویسٹ کرنا ہے اپنے اوپر. اور ابھی انویسٹمنٹ کیا ہے؟ انویسٹمنٹ یہ ہے کہ میری دال روٹی چلے, ہاؤس ہولڈ انکم میری برقرار رہے. نعوذ باللہ میرے حالات ایسے نہ ہو کہ میں اپنے بچوں کو کھانا نہ کھلا سکوں, حکومت کچھ نہیں کرے گی. یہ منظرنامہ میں نے آپ کو خطرناک دکھا دیا ہے. چیلنجز سارے بتاتے ہیں, ادارہ جاتی کمزوریاں بتا دی, پالیسی کا عدم تسلسل اور ان کی شاہ خرچیاں سب بتا دی. تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہم اپنی ہاؤس ہولڈ انکم کو اسٹرانگ کریں گے. ہم کو ان جگہوں میں جہاں پر اگر ہم ٹریڈر ہیں, ٹریڈنگ کر سکتے ہیں, تو ہم ان انسٹرومنٹس میں جائیں گے جس طرح میں نے کہا جہاں سے ہمیں کچھ پروفٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور ان جگہوں پہ اپنے اضافی اخراجات کو کم کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, بجلی کے استعمال کو کم کریں گے, گیس کے استعمال کو جتنا کم کر سکتے ہیں کریں, تو ہم کچھ شاید سروائیو کر پائیں گے. حکومت سے کوئی امید مت رکھنا, بالکل مت رکھنا. اگر حکومت سے امید رکھی تو سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہوگا. اب آخر میں جو کہ میں یہ کہوں گا, لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, کہ ہم کو حالات کو یا مارکیٹ کو مل کے سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ وہ وقت ہے کہ ہمیں اپنے ہاتھ میں چارج لینا پڑے گا معیشت کا. معیشت, ملک کی معیشت کی بات نہیں کر رہا میں, اس معیشت پہ تو ہمارے حکمرانوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے, تو ہم کیا ہاتھ میں لیں گے؟ اپنی معیشت, اپنے گھر کی معیشت, اور ہم اپنی اسٹریٹجی بنائیں اپنی سیونگ کے ذریعے, اپنی ہاؤس ہولڈ انکم کے ذریعے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے. تب ہم سمجھیے گا کہ ہم ذمہ دار ہوں گے ان تمام چیزوں کے. اگر ہم یہ نہ کر پائے, اگر آپ کو یہ لگا کہ میری گفتگو سے آپ کو کچھ چیزیں میں سوچنے کا موقع ملا ہے, کچھ بات سمجھ آتی ہے, کوئی چیز اسپارک کرتی ہے, تو کمنٹ کیجئے. کچھ غلط بات میں کر رہا ہوں تو کمنٹ کیجئے, اور آپ کے کمنٹ میرے لیے بڑے ویلیوبل ہوتے ہیں. اور اگر آپ ہماری سپورٹ چاہتے ہیں, چاہے وہ ٹریڈنگ کے حوالے سے ہو یا کسی اور حوالے سے ہو, پی ایس ایکس ہو, گولڈ ہو, سلور ہو, پی ایم ای ایکس ہو, کروڈ ہو, کرپٹو ہو, تو آپ 0323276860 پر رابطہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ, اللہ حافظ.